Um, Hello, good evening. This is Kashif Khan, sir. Hello, sir. Good evening. Yeah, Uh, yeah. So, so I believe, sir, most of the participants has joined the session. They and the other will join. So I think Daniel, we can start. Yes, yes. Okay. So, Vasni, please start the session with a brief introduction and um, please invite sir for this speech. For this speech. Yeah. So, good evening, esteemed guests, interns, participants, and honorable dignitary. It's my privilege to welcome you all to the online course of human rights organized by with the collaboration with the Legal Research and Analysis team and also the Wakalat Online team as a part of our ongoing commitment to promoting and upholding human rights in our society. So, today's event serves as a platform for us to reflect, learn, and discuss ways in which we can collectively work towards ensuring the dignity, equality, and freedom of every individual. We are gathered here today for an enlightening and thought provoking session centered around a topic that lies at the heart of our shared humanity, that is, human rights. In a world that is constantly evolving, the principles of human rights remain steadfast, reminding us of the intrinsic value and dignity of every individual. In today's session, we are honored to have with us Professor Dr. Aman Malik sir. So, thank you very much. it is with it is with a great pleasure that I introduce to our guest distinguished speaker for the online certificate course on human rights, Professor Dr. Amanullah Malik sir. With a stellar career spanning academia and legal practice, Professor Malik sir brings a wealth of knowledge and expertise to our virtual podium. Currently serving as a Dean of the Faculty of Law at the esteemed University of Punjab in Lahore, Pakistan, Professor Malik Sir has been a prominent figure in legal education and scholarship. His tenure as an associate professor at the South Asian University in New Delhi, India, further underscores his commitment to fostering cross border dialogue and understanding within the legal community. Professor Malik's area of interest and research are as diverse as they are profound, ranging from comparative constitutional law and legal history to international human rights law and Islamic law. With his extensive background in administrative law, humanitarian law, and public international law, reflects a deep-seated dedication to addressing complex legal issues with nuance and rigor. Having completed his PhD in law with distinction from London Metropolitan University in England, Professor Malik's academic achievements have been lauded by none other than the Chief Justice of Pakistan himself. Additionally, his dual qualification as a solicitor in England and Wales underscores his practical understanding of legal systems on a global scale. As we embark on this journey of exploration and enlightenment in the realm of human rights, I invite you to join me in extending a warm welcome to our professor, Dr. Amanullah Malik sir. His insights and expertise will undoubtedly enrich our understanding and empower us to become advocates for justice and equality in our communities and beyond. So, please join me in welcoming Professor Malik to our virtual platform. Thank you very much, everybody. I'm very glad and thankful that you invited me for this good talk because this is my not only ideology but bread and butter as well. Because as a teacher and professor, we earn from here and we preach this ideology. So the human history, which is written one, is 4,000 years ago. We don't know what is the age of this earth and when the humanity started its life here. But the recorded history starts from 4,000 years ago with Romans. And
basically the industrial revolution changed everything and brought scientific approach and scientific tools to the society, by which society changed itself with its living ways and thinking process. Due to industrial revolution, then came the social movements and political movements. I'm sorry, I'm off. Are you listening? Yeah, I'm sorry. There was a light problem. Mostly in campus, there is no problem, and I hope it will not be. So the other step in towards human rights is the after industrial revolution there were many movements, enlightenment and for democracy and for secularism and for capitalism. So in Westphalia the concept of Western states came in. So the state was believed to be everything, means owner of every property and person. So the land which was recognized by the other states, so everything in that state was the ownership of that state. So the human rights violation or human rights treatment or the society treatment, the relationship between the ruling class and the ruled class, it was absolute. So this led to many wars. Some nations thought that they are more superior. Some races thought that they are more powerful, they are more genius, their color is more favorable. Racial superiority or the genius superiority led them to wars. So before 1 century ago, in 19th century, there were many wars, but in 19th century there were two big wars: First World War and Second World War. First World War led to the compulsion that if we want to prevent a world war, then necessarily we should concentrate on the human rights and human development. Without it, again there would be many other wars. So the League of Nations, which was the first organization internationally, did not include itself in its covenant, in its provisions, any human right. So after 20 years, another world war was compulsory. So the Second World War gave a message to all nations, whether victim or victorious, both nations, that without human development cooperation and without respect of the human rights or observation of the human rights, there will be no peace in the world. So to achieve peace in the world, the United Nations decided that human rights must be part of every organ of the United Nations. So the charter includes the 5 organs, and the 6th organ of the United Nations is ICJ. So all of them include directly or indirectly mentioning observation, respect, so many things for the human rights. But the problem was at the time of United Nations membership, that what were the human rights and how many were them? Whether they were 20, they were 40, or they were 60 or 70, and what rights were the human rights and what were the rights which were legal rights. So there was a difference between legal rights and human rights. When we talk about human rights, then we talk about a promise between the state, a treaty, that the state will treat their citizens according to these principles of human rights. The state promised with another state in a form of treaty, covenant, resolution, or any other form of international law that we will give to our citizens the rights. It means that they promise to the other states that how we will treat our own citizens. And the rights which are human and which are fundamental and basic and which are universal. So every religion, every caste, every race, every country, every religion, they came to a consensus on few rights. After the United Nations Charter, the United Nations was not able to know what are the human rights and what are the legal rights.
So at the end of 1948, a resolution was passed by the United Nations General Assembly. The wife of Mr. President Roosevelt of America, Miss Eleanor Roosevelt, she played a main and major role, pivotal role. And in 1948, a resolution was passed, and that resolution is known as United Nations Declaration of Human Rights, UDHR. So UDHR is the first universal document across the countries, across the regions, across the continents. That is believed that the rulers cannot violate, I mean the state, the the people who are governing the citizens, they cannot violate these rights of the citizens. And they started with the charter, and there are almost 23 articles, and in 23 articles there are so many human rights. So every article contains so many number of human rights. And so the story of human rights started with the after the industrial revolution, then with the social and political revolution of France, and then of American Constitution. And from Magna Carta, it had already started in a slow form between the a war between the king and the knights or the barons in the United Kingdom. So the war was that these citizens must have some basic and fundamental rights that state should not violate them. If individual will violate them, that would be a crime. They would be imprisoned. There would be a trial, prosecution. But should not be state should not violate these rights. If state will violate, then the higher court should be given an authority or power that if the judiciary will give the order, release him. If they will not allowed to make a political party or to make an association. So I will briefly explain the fundamental rights which are all over the world same. So first time these rights were called citizen rights in French Revolution. Are you listening? My voice is there. Yes, sir. Yes, you're audible. Okay. Your voice is So, clear. am I speaking rapidly, quickly, or are you understanding easily? So rapidly. Your voice is fine, sir. That's fine. Okay. So what happened that these rights that state or governors or the powerful people must not violate these rights of the people, and they must respect that. It started with the French Revolution. The human rights word was not introduced to the world. The word human right was unknown. This was not used. Different names were used for these rights. Particularly, they were called citizen rights. Then in American Constitution, they were called Bill of Rights. Then in African many constitutions, they were called people's rights. So at the end of First World War, they got the name of human rights, including every part of humanity: children, women, gender, races, color, religion. So they got the name of human rights first time after the First World War. Many NGOs tried that these rights must be incorporated in the Covenant of the League of Nations. But unfortunately, the world powers ignored that. The winning powers, the victorious powers, they said that no, human rights are not the basic cause of the wars, of fights, the aggression between the states or among the states. So the Second World War became compulsory. So in the United Nations Charter, the human rights were incorporated, and it was expressly enumerated that human rights are the fundamental base of human wars. The wars, the human development, and human rights violation, they are both positive and negative forces which are compelling the people to to go to war, to go to go and fight for the states, and states was going to violate their own citizens.
So after the Second World War, this process started of human rights, and the first step was the resolution. Now there was a demand, there was a call that there should be some covenant and treaty. So the states should be bound with each other, must be answerable to each other. Then the states, the United Nations Charter included basically the United Nations Charter of Human Rights included two kind of rights, political and economic. So the communist bloc preferred the economic rights, that they are the human rights. I mean, the people should be given everything. I mean, shelter, the food, and every necessity of life, but they should not be allowed to speak. And the Western powers, Western school of thought, they said that no, political rights have the priority. They must be provided first, and then economic rights should be provided. So this fight between the two school of thoughts led the nations of the world to delay for 20 years. In 1968 and 67, two separate covenants were signed and ratified. So, are you understanding? I mean, am I clear? Sir, you are clear. Some of our participants are saying कि अगर bilingual हो जाए तो better होगा. That's Because good. most of All right. तो मैं ज़्यादातर उर्दू और हिंदी के शब्द भी बोल लूँगा क्योंकि हम दोनों कम्युनिटीज़ बैठे हैं. तो जी, what most of our happened? participants are students, so they may understand it betterly. Okay, that's so what happened. तो ये स्टेजेस हैं. मैंने जो पहले बयान किया कि ह्यूमन हिस्ट्री 4000 साल पहले से शुरू होती है, रिटन हिस्ट्री. उससे पहले कौन सी कौमें और सिविलाइजेशन थी उनका रिकॉर्ड नहीं है, उनके आसार हैं, आर्कियोलॉजी है. तो ह्यूमन सोसाइटी फंडामेंटली पहले तो बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो साइंटिफिक अप्रोच ने सारी कम्युनिटीज़ को बदल डाला. और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स ने जन्म लिया, जिसमें डेमोक्रेसी, एनलाइटनमेंट, सेकुलरिज्म और कैपिटलिज्म ने जन्म लिया. और ये पैदा हुए चार बड़े सिस्टम. और उसमें सबसे बड़ा जो सिस्टम पैदा हुआ वो नेशन स्टेट का कंसेप्ट था. नेशन स्टेट मीन्स कि नेशन के अंदर जितनी प्रॉपर्टी है और पीपल है उन सब का जो ओनर है वो स्टेट ही होगी, और दूसरी स्टेट को कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो पूछ सके कि आप अपनी स्टेट के अंदर अपने सिटीजन्स के साथ, पीपल के साथ और पर्सनस के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, कैसे लॉज के तहत, कौन से लॉज के तहत उनको कौन से क्या क्या उनकी प्रोटेक्शन और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट किया गया. लिहाजा स्टेट्स ऑल इन ऑल थे, दे हैड ऑल द पावर्स टू ट्रीट देयर पीपल. लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी जंगें हुई. लेकिन पिछली सदी में दो बड़ी जंगें हुई जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा सामने आई. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये फैसला किया गया, जो पहली आलमी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन was formed, League of Nations, to settle these disputes among the nations. तो उसमें ये डिमांड किया गया कि उसमें ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए, यानी स्टेट्स अपने सिटीजन के हवाले से दूसरी स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबल रहे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीग ऑफ नेशंस में इस बात को ना माना गया. नतीजा ये हुआ कि आफ्टर 20 ईयर्स फिर एक और वर्ल्ड वार लड़ी गई, जिसमें पहली वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा नुकसान हुआ और लोगों की डेथ्स हुई और लोगों ने सफ़र किया. तो सेकेंड वर्ल्ड वार में इस बात को इसको तस्लीम कर लिया गया कि ह्यूमन राइट्स के बगैर दुनिया में प्रोटेक्ट किए दुनिया में आलमी अमन, इंटरनेशनल पीस नामुमकिन है. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की वजह एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है. लिहाजा ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए दो चीज़ों को प्रीएम्बल में शामिल किया गया यूनाइटेड नेशन चार्टर के.
پریمبل میں کہا گیا کہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی اچیو کی جا سکتی ہے صرف اور صرف اس طریقے سے کہ دنیا کی قومیں آپس میں کوآپریٹ کریں فار دی ہیومن ڈیولپمنٹ. یعنی سائنٹیفک ایجاد جتنی بھی ہوئی ہے تو پاورٹی ایلیویشن کے لیے اور سسٹمز کو زیادہ سے زیادہ جسٹس بیسڈ بنانے کے لیے سٹیزنز کے لیے کام کیا جائے اور نیشنز جو ہیں آپس میں کوآپریٹ کریں. تو کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ ایک بنیاد بنی پریمبل میں یونائٹڈ نیشن چارٹر میں. اور سیکنڈ ہیومن رائٹس کہ ہیومن رائٹس کی اگر پروٹیکشن نہ کی گئی تو ورلڈ وار پھر ہو جانی. لیکن یہ تو جو یونائٹڈ نیشن کے 5 آرگن ہیں اور چھٹا ICJ ان تمام میں یہ شامل ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے. جنرل اسمبلی، سیکورٹی کونسل، ایکوساک اور سیکریٹریٹ اور جو ٹرسٹیشپ کونسل ہے اور ICJ، 6 کے 6 آرگنز میں ہر ایک کے پرووینز میں یہ شامل ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن اہم کوشچن یہ تھا کہ اس میں سعودی عرب جیسے کٹر مذہبی ملک بھی تھے، اور اس میں جاپان جیسے بادشاہ کو گاڈ ماننے والے بھی قومیں تھیں، اور امریکہ میں کانسٹیٹیوشن اور فنڈامنٹل رائٹس رکھنے والی قومیں بھی تھیں، اور UK والی اور یورپین قومیں بھی تھیں. تو یہ نہیں اتحاد ہو رہا تھا کہ آخر وہ کون سے رائٹس ہیں جس پر سارے مذاہب، ساری قومیں اور سارے علاقے متفق ہو جائیں کہ واقعی یہ ہیومن رائٹس ہیں. whether their religion, apart from their religion, apart from their color, apart from their education, apart from their age, apart from their richness and poverty، ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ہر ہیومن کے رائٹس جو ہیں وہ ساری دنیا میں حاصل ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ اس کے لیے پھر انہیں 3 سال لگ گئے یہ فیصلہ کرتے ہوئے. یعنی 1945 میں یونائٹڈ نیشن وجود میں آئی، اور 1948 کے دسمبر میں یونائٹڈ نیشن UDHR پاس ہوا، یعنی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس ڈکلیریشن پاس ہوا. وہ بیسیکلی ایک ریزولوشن تھی جنرل اسمبلی کی، کوئی کویننٹ نہیں تھا، کوئی ٹریٹی نہیں تھی کہ اسٹیٹس ایک دوسرے کو ریسپانسبل. تو اس میں 23 آرٹیکل ہیں جو کوئی 40 کے قریب ہیومن رائٹس بنتے ہیں، اور یہ ہیومن رائٹس پرسنل ہے، جیسے رائٹ ٹو لائف ہے، ہم بات کریں گے. کچھ پولیٹیکل رائٹس ہیں، رائٹ ٹو میک این ایسوسیشن اور اے پولیٹیکل پارٹی، ٹو کاسٹ اے ووٹ، ٹو گورن اف یو ہیو دی میجارٹی. اسی طرح اکنامک رائٹس ہیں کہ یو کین اون دی پراپرٹی. کمیونسٹ ملکوں میں انڈیویجول پراپرٹی اون کرنا فنڈامنٹل رائٹ نہیں تھا، لیکن ہیومن رائٹس ڈکلیریشن میں اس کو شامل کیا گیا. اسی طرح ڈیٹینشن اور ڈگنیٹی کے ہیومن رائٹس ہیں، اور کلچرل اینڈ سوشل رائٹس ہیں کہ، اور پھر ریلیجیس رائٹس ہیں کہ آپ جس ریلیجن کو بھی فالو کرتے ہیں، یو کین ہیو فیتھ ان اینی تھنگ، یو کین پریکٹس اینی ریلیجن اینڈ یو کین پریچ اینی ریلیجن. تو یہ عالمی طور پہ ساری قوموں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہیومن رائٹس فی الحال یہ ہیں، اگرچہ ان رائٹس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا. تو اب یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک ٹریٹی بنایا جائے تاکہ قومیں ایک دوسرے کو رسپانسیبل ہوں. اگر وہ، کیونکہ اسٹیٹ کے کنسیپٹ میں پرسن اور پراپرٹی دونوں اسٹیٹ کی ملکیت تھی، اور ان کے ساتھ جو بھی کرے اپنے دشمنوں کے ساتھ یا ملزموں کے ساتھ یا جس کو وہ ناپسند کرتی ہو، تو دوسری اسٹیٹ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی تھی. لیکن یونائٹڈ نیشن چارٹر میں سارے آرگنز نے، ابھی حال ہی میں آپ نے غزہ میں دیکھا، ساؤتھ افریقہ نے سو کیا ICJ میں اسرائیل کو کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، تو اس جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ اسرائیل اقدامات کریں کہ وہ اس کو روکیں. تو ہیومن رائٹس اور ہیومینیٹیرین لا کی بیس پہ، ہیومینیٹیرین لا بیسیکلی لا آف وارز اور لا آف کانفلکٹ اور انسرجنسی کے لاز کو کہتے ہیں، اور ہیومن رائٹس جو پیس کے اندر سٹیزنز کو اویلیبل ہوتے ہیں. تو ہیومن رائٹس ان رائٹس کو قرار دیا گیا جو ریاست کے خلاف سٹیزنز کو حاصل ہوتے ہیں. ہیومن رائٹس کی جو بیسک اور فنڈامنٹل ڈیفینیشن ہے، یعنی وہ رائٹس
جو سٹیزنز کو اسٹیٹ کے خلاف حاصل ہو، یعنی اسٹیٹ ریسٹرین کرے. تو یہ ہیومن رائٹس کہلاتے ہیں جب اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ سے پرامس کرتی ہے کہ ہم اپنے سٹیزن کو یہ رائٹس دیں گے، اور جب وہ اپنے قانون کا حصہ بناتے ہیں اسے، تو پھر اس کے وہ کئی نام رکھتے ہیں. کبھی ہیومن رائٹس رکھتے ہیں، کبھی فنڈامنٹل رائٹس رکھتے ہیں، کبھی پرنسپل آف پالیسی رکھتے ہیں. تو ان کے لیگل سسٹم کے اندر جب ہیومن رائٹس کریکٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے نام ڈفرینٹ رکھے جا سکتے ہیں. تو پاکستان اور انڈیا کے کانسٹیٹیوشنز میں ان کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ عموماً 4 اور 5 قسم کے ہیں. کچھ پرسنل ہے اویلیبل ٹو دی انڈیویجولس. میں ایک کام I think کہ سر کے کوئی کنیکشن پرابلم ہے. سر will join in a while. Keep calm. اوکے. سر آپ کا مائک آف Kindly ہے. unmute yourself. اب کیا پوزیشن ہے؟ صحیح ہے، بہتر. کیا آواز آ رہی؟ تو ہوا یہ کہ انگریزوں کے خلاف جب مشترکہ جدوجہد ہو رہی تھی پاکستان کی اور انڈینز کی، تو مسلم لیگ نے اور کانگریس نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ متحدہ شہریوں کے لیے ہم فنڈامنٹل رائٹس کا ایک چارٹر پاس کریں. چونکہ ہمارے ہاں جو لا تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کی صورت میں موجود تھا آزادی تک، یعنی 1947 سے پہلے جو یونائٹڈ انڈیا کا لا تھا، کانسٹیٹیوشن تھا جس سے گورن کر رہی تھی حکومت، تو اس کے اندر گورنمنٹس انڈیویجول کے کوئی رائٹس تسلیم نہیں کرتی تھی. لہٰذا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مطالبہ کیا کانگریس نے اور مسلم لیگ نے کہ ہیومن رائٹس کو انکارپوریٹ کیا جائے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں. تو وہ کمیٹی ابھی فارمیشن ہوئی، اس کی میٹنگز بھی ہوئیں، لیکن پارٹیشن کا کام تیزی سے ہو گیا. تو انڈیپینڈنس ایکٹ جب پاس ہوا اور 2 ڈومینینز بن گئے، تو دونوں ملکوں نے یونائٹڈ نیشن چارٹر کو سائن کیا اور اس ریزولوشن کو سگنیٹری بنے. تو اس ریزولوشن کی بیس پہ ہیومن رائٹس، چونکہ ساری دنیا کے لوگوں نے ایک جیسے مانے تھے اور سارے ہیومینٹی کو اویلیبل تھے، تو پھر انڈیا اور پاکستان دونوں نے یونائٹڈ نیشن چارٹر اس ڈیکلیریشن کو اپنے اپنے کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ کیا. پاکستان نے کانسٹیٹیوشن 56 میں جب بنایا تو پہلے تو گورنمنٹ آف انڈیا 1935 میں امینڈمنٹس کر کے فنڈامنٹل رائٹس کو شامل کیا، اور پھر 56 کے کانسٹیٹیوشن میں اسے 2/3 میجارٹی سے انوینسیبل بنا دیا، ناقابل تسخیر بنا دیا کہ عام حکومتیں اپنے دشمنوں کو، مخالفوں کو، اور جو یونائٹڈ نیشن چارٹر والے ڈکلیریشن والے رائٹس ہیں آلموسٹ وہ انہوں نے اپنے ہاں انکارپوریٹ کر لیے اور فنڈامنٹل رائٹس کے نام پہ. اب ہیومن رائٹس 2 طرح کے ہیں، ایک ہیں ہیومن رائٹس پازیٹیو اور ایک ہوتے ہیں نیگیٹو. نیگیٹو ہیومن رائٹس ان کو کہتے ہیں جس میں اسٹیٹ کے اوپر پابندی ہو کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال نہ کرے اگینسٹ دی سٹیزنس. میں نیگیٹو ہیومن رائٹس کو دوبارہ ڈیفائن کر رہا ہوں. نیگیٹو ہیومن رائٹس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹ اپنی طاقت کو سٹیزن کے خلاف استعمال نہ کرے، یعنی ان کی جان نہ لے، ان کا مال نہ لے، انہیں گرفتار نہ کرے،
اور ان کو مذہبی آزادیاں دے، ان کے اوپر پابندیاں نہ لگائے، اور انہیں اپنے اکنامک اور بزنس ایکٹیویٹیز کی اجازت دے، یعنی اپنی طاقت کے استعمال کو روکے۔ اور کچھ پازیٹیو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں جن پہ حکومت کو خرچہ لگانا پڑتا ہے، پیسے لگانے پڑتے ہیں، بجٹنگ ہوتی ہے، they have to spend money like health, like education. So there are few human rights which need the money and resources and budget. And there are few human rights in which the states are obliged that not to take any action against the citizens, which you are watching these days. And it is always controversial, whether it is America or in Pakistan or India. Everybody is talking about whether these rights are available or government is violating or not violating. So human rights کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ نیگیٹو رائٹس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، اور اگر گورنمنٹ اس کو وائلیٹ کرے تو اعلیٰ عدالتیں ڈائریکٹ ایکشن لے کے اسے نل اینڈ وائڈ کرتی۔ میں پھر اس ڈیفینیشن کو دہراؤں گا سسٹم کے اندر کہ اگر گورنمنٹ کوئی ایکشن لے سٹیزن کے رائٹس کے خلاف تو اعلیٰ عدالتیں ہائر کورٹس اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتے۔ اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس ڈپینڈ کرتے ہیں ریسورسز کے اوپر، یعنی اگر گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہوں گے تب وہ پرووائڈ کرے گی، تو انڈیا میں اس کا نام ڈائریکٹو پرنسپلز ہے اور ہمارے یہاں پرنسپلز آف پالیسی کہلاتا ہے۔ تو ہیومن رائٹس دو طریقوں سے کانسٹیٹیوشن میں رکھے گئے، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ ایک وہ ہیں جن پہ اعلیٰ عدالتیں ایکشن لیتی ہیں، ایک وہ ہیں جو گورنمنٹ کے اوپر مرضی کے اوپر چھوڑ دیے گئے، گورنمنٹ چاہے تو وہ، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی جو ایجوکیشن کا رائٹ تھا، کمپلسری ایجوکیشن کا یا فری اینڈ یونیورسل ایجوکیشن، جو 6 سال کے بچے سے لے کے 15 یا 16 سال کے بچے کو لازمی دینی ہوتی ہے ریاست نے، تو انڈیا کی عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، حالانکہ فنڈامنٹل رائٹ میں یہ شامل نہیں تھا۔ اسی طرح پاکستان کی عدالتوں نے بھی گریجولی ہائر کورٹس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ۔ پھر انڈیا میں بھی ترمیم کی گئی اور یہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا ود 2/3 میجارٹی، اور پاکستان میں بھی آرٹیکل 25A کو انکلوڈ کیا گیا۔ اب ایجوکیشن ایسا ہیومن رائٹ ہے جس پہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ، ان تمام کی رسپانسبلٹی ہے کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے لیے جہاں بھی پاپولیشن ہو بچوں کی، تو آپ کورٹ کے ذریعے، پہلے یہ تھا کہ حکومت کی مرضی تھی کہ سیاستدان MNA MPA الیکشن کے لیے کہیں سکول بنائے یا نہ بنائے، اپنی حکومت کو کہے کہ یہاں سکول بنے، لیکن اسے فنڈامنٹل رائٹ بنایا گیا۔ تو اس سے فرق کیا پڑا کہ آپ عدالت میں جا کے ریٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاپولیشن ہے اور یہاں پہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے لیے فیسلٹی دی جائے۔ اور اب امریکہ میں تو یہ کیس لا ایجوکیشن میں فیسلٹی کا مطلب یہ ہے کہ بلڈنگ دی جائے، کمپٹنٹ فیکلٹی دی جائے، اس بلڈنگ میں سینیٹیشن کا انتظام ہو، بچوں کو کھانے کا پرووائڈ کیا جائے، انہیں ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جائے، انہیں کتابیں پرووائڈ کی جائیں۔ بظاہر یہ ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن، لیکن یہ اب پازیٹیو رائٹ ہونے کی وجہ سے اس کی بجٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور عدالتیں ہیومن رائٹس کا فیصلہ کرتے ہوئے گورنمنٹ کے ایکٹس کو نل اینڈ وائڈ تو کرتی ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ عدالتیں بجٹنگ کریں اسکول کے لیے، اکنامکس آرڈر دیں کہ فلاں چیز کے لیے اتنے پیسے رکھیں۔ یہ ایگزیکٹو کو اختیارات دیے جاتے ہیں حکومتوں کو کہ وہ فیصلے کریں۔ تو ہیومن رائٹس وہ رائٹس ہیں جو اسٹیٹ اپنے سٹیزن کو دیتی ہے، اور وائلیشن کی صورت میں اعلیٰ عدالتیں ایکشن لیتی ہیں، اس کے ایکشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرتی ہیں۔ کے لیے اور اکنامک، سوشل اور کلچرل رائٹس کے لیے جو 2 کویننٹ بنائے گئے 1967 میں،
ان دونوں کے سگنیٹری ہیں، انڈیا بھی اور پاکستان بھی. تو پارلیمنٹری سسٹم میں انٹرنیشنل لا لیگل سسٹم کا حصہ نہیں بنتا جب تک کہ اس کو لیجسلیٹ کر کے لیگل سسٹم کا حصہ نہ بنایا جائے. پریزیڈینشیل سسٹم میں انٹرنیشنل لا کو اس کا اپر ہاؤس پاس کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیگل سسٹم کا حصہ آٹومیٹکلی بن جاتا ہے، نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہیومن رائٹس کی ایک اور تقسیم ہے کہ یہ کچھ ایبسولوٹ ہوتے ہیں اور یا کنڈیشنل ہوتے ہیں. ایبسولوٹ رائٹس وہ ہوتے ہیں جن میں عام قانون کے ذریعے امینڈمنٹ نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ ہیومن ڈگنیٹی ایسا رائٹ ہے جس کی کوئی بھی ایکسیپشن نہیں کریٹ کی جا سکتی لا کے ذریعے. اور اسی طرح کے ریلیجیس رائٹس ہیں فیتھ کے، لہٰذا کچھ زیادہ تر رائٹس کنڈیشنل ہے، سبجیکٹ ٹو لا ہے. یعنی رائٹ ٹو لائف ہے، جیسے یہ آرٹیکل 9 اور ان کا انڈین آرٹیکل 21 یہ کہتا ہے کہ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف ہز لائف اور لبرٹی ایکسیپٹ ان اکارڈنس ود لا. انڈین کانسٹیٹیوشن اس میں دو لفظ استعمال کرتا ہے، نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف ہز لائف اینڈ لبرٹی ایکسیپٹ ان پروسیجر آف لا. وہ پروسیجر کا بات کا سبسٹانٹیو لا، پروسیجر لا، تو یہ کنڈیشنل ہے. لا رائٹ ٹو لائف کو لے سکتا ہے، یعنی عدالتی فیصلے کے ذریعے مرڈر کا فیصلہ، ڈیتھ پینلٹی ہو سکتی ہے. سیلف ڈیفینس میں آدمی کو مرڈر کیا جا سکتا ہے. یوز آف فورس کے ذریعے گورنمنٹ جب یوز کرتی ہے فورس تو مرڈر کیا جا سکتا ہے، یعنی رائٹ. لیکن ڈگنیٹی کے لائف کو لا بنا کے نہیں ٹیک اوے کیا جا سکتا. لہذا کچھ تو ایبسولوٹ رائٹس ہیں جس کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اور کچھ رائٹس ہیں جو سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں. گورنمنٹ اگر لا بنا لے، مثلا فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف سپیچ کی ہمارے ہاں 8-9 ایکسیپشنز ہیں کہ یہ پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف نہیں سپیچ ہوگی، ساورینٹی کے خلاف نہیں ہوگی، گلوری آف اسلام کے خلاف نہیں ہوگی، انٹرنیشنل ریلیشنز کے خلاف نہیں ہوگی. تو یہ ایکسیپشنز ہیں. تو کچھ ہیومن رائٹس میں ایبسولوٹ ہیں جس میں کسی ایکسیپشن کی اجازت نہیں ہے، اور کچھ میں ایکسیپشنز ہیں جنہیں انٹرنیشنل لا میں ہم ڈیروگیشن کہتے ہیں. اور وہ قوانین خاص طور پہ جب ایمرجنسی لگائی جاتی ہے تو بعض ہیومن رائٹس آٹومیٹکلی سسپینڈ ہو جاتے ہیں، اور بعض کو پروکلیمیشن کے آرڈر کے ذریعے سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی بھی حال میں سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. تو ہیومن رائٹس وہ رائٹس ہیں جو اسٹیٹس کے خلاف دیے جاتے ہیں، اور یہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، جاپان ہو یا امریکہ، یہ یونیورسل ہے. ہر ریلیجن، کچھ اس کی بنیاد اپنے ریلیجن سے لیتے ہیں، کوئی اپنے کسٹم سے لیتے ہیں، کوئی اپنے ریولیوشن سے لیتے ہیں، پولیٹیکل موومنٹ سے. لیکن الٹیمیٹلی ہیومن رائٹس آلموسٹ 90% دنیا میں متفقہ ہیں اور ایک جیسے سمجھے جاتے ہیں. اور ہیومن رائٹس کا اور لیگل رائٹس کا فرق یہ ہے کہ جب سٹیزن ٹو سٹیزن جھگڑا ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، تو وہ لیگل رائٹس ہوں گے. اون کرنا پراپرٹی کو لیگل رائٹس ہوں گے. اگر کوئی آدمی اس پہ قبضہ کرے گا تو وہ کرائم ہوگا. اگر کوئی کسی پرسن کو ڈیٹین کریں گے تو کڈنیپنگ ہوگی. لیکن اگر سرکار کرے گی کسی آدمی کو پابند، تو وہ ہیبیس کارپس کی ریٹ لائی کرے گی، وہ انلیگل اریسٹ سمجھی جائے گی. اسے آرڈر کو جس میں ڈیٹین کا آرڈر کیا گیا وہ نل اینڈ وائڈ کیا جائے گا، اور آدمی وہ جو پرسن ہے اسے ریلیز کیا جائے گا. تو ہیومن رائٹس کی پلورلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسے ریلیجن کوئی بھی ہو، ریجن کوئی بھی ہو، نیشن کوئی بھی ہو، لیکن یہ کچھ ایسے رائٹس ہیں جو ہم ہیومن کے رائٹ سمجھتے ہیں، اور وہ اعلیٰ عدالتیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. کانسٹیٹیوشن انہیں اتھرائز کرتا ہے. گورنمنٹ طاقتور ترین ہونے کے باوجود ان کی جیلز ہوتی ہیں، ان کی پولیس فورس ہوتی ہے، ان کے پاس رینجرز ہوتے ہیں، ان کے پاس گنز ہوتی ہیں، پاؤڈر ہوتا ہے، ٹینکس ہوتے ہیں، لیکن عدالت کا ایک فیصلہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ وہ ایک سٹیزن کو ان کے منہ سے نکال لے آتا ہے. تو ہیومن رائٹس کی اتنی ویلیو ہے. لیگل رائٹس کے لیے سٹیزن یا اسٹیٹ کے درمیان ڈسپیوٹ کو عدالتیں سالو کرتی ہیں.
لیکن جب انڈیویجول، اگر اسٹیٹ ورسز اور اسٹیٹ کو بات، میری آواز آ رہی ہے؟ Your voice is clear, sir. اوکے. تو اگر اسٹیٹ انڈیویجول کو پراسیکیوٹ کرے تو وہ کرمنل لا ہے اور وہ بھی لیگل رائٹس ہیں. لیکن اگر اسٹیٹ انڈیویجول کے رائٹس کو، اپلیکینٹ اور وکٹم اگر سٹیزن ہے اور وہ اسٹیٹ کو کہے کہ اس نے رانگ کمٹ کیا ہے، تو وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کہلاتی. یعنی یہ تین طرح کی لٹیگیشن ہے. ڈسپیوٹس ہمیشہ لیگل تین طرح کے ہوتے ہیں: سول ورسز سول، اسٹیٹ ورسز سول، اور انڈیویجول ورسز اسٹیٹ. تمام لیگل ڈسپیوٹس کی ساری دنیا ان تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. انڈیویجول ورسز انڈیویجول، میں پھر دوہرا رہا ہوں، کرائم کا مطلب ہے اسٹیٹ ورسز انڈیویجول، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا مطلب ہے انڈیویجول ورسز اسٹیٹ. اسٹیٹ اس میں اکیوزڈ ہوتی ہے ریٹ میں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں. یہ جو یہاں پہ منارکیز ہیں جیسے مڈل ایسٹ ہے یا دوسری گورنمنٹس ہیں، اس میں جوڈیشل ریویو نہیں ہو سکتا ان کے ایکشن کا، کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے گورنمنٹس نے، جو جہاں پہ ملٹی پولیٹیکل پارٹی سسٹم نہیں ہے جیسے چائنا وغیرہ، تو وہاں پہ جوڈیشل ریویو نہیں ہوتا. تو ہیومن رائٹس کے اوپر بیسک جو رائٹ ہے وہ جوڈیشل ریویو ہے. تو دونوں مغرب میں اور مشرق میں یعنی چائنا اور رشیا میں جو بیسک فرق ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مشرق والے یعنی چائنا والے روٹی کپڑا اور مکان کو سمجھتے ہیں یہ پرائمری چیز ہے اور وہ پہلے دینے چاہیے، لیکن لوگوں کو بات نہ کرنے دیں، یہ سیکنڈری مسئلہ ہے. پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کرٹیسائز نہ کرنے دیں، لیکن یعنی ناٹ ٹو الاؤ بارکنگ. لیکن ویسٹرن کنٹریز کی ڈیموکریسی میں یو کین بارک، یو کین کرٹیسائز، یو کین آسک فار یور رائٹس، یو کین ڈیمانسٹریٹ، یو کین میک یور پولیٹیکل پارٹیز میک اے موومنٹ. اور اکنامک رائٹس وہ کہتے ہیں اس کرٹیسزم سے ہم نکال لیں گے. تو دونوں ہی ہیومن رائٹس ہیں، اکنامک بھی اور پولیٹیکل، سول اینڈ پولیٹیکل بھی. تو جہاں پہ ون پولیٹیکل پارٹی سسٹمز ہیں وہاں پہ تو کرٹیسزم کی اجازت نہیں ہوتی، اور جہاں پہ ملٹی پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہے، ڈیموکریسیز ہیں، وہاں پہ ہیومن رائٹس کے تحت اکنامک رائٹس بھی مل جاتے ہیں، لیکن ٹو اسپیک اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف کرٹیسزم اینڈ فریڈم آف اوپینین یہ اویلیبل ہوتا ہے. تو انڈین پاکستان میں اس کو فنڈامنٹل رائٹس کی حیثیت حاصل ہے. تو دونوں ملکوں کی ہائی کورٹس کو ڈائریکٹ اختیار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہیومن رائٹ ہو تو انڈیویجول جا کے اس کی وائلیشن پہ آواز اٹھا سکتے ہیں. اور جو اعلیٰ عدالت ہے یعنی ہائی کورٹ کے بھی اوپر سپریم کورٹ، اس کو بھی اوریجنل جورسڈکشن دی گئی ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. لیکن وہ صرف ایک صورت میں اوریجنل جورسڈکشن ہے کہ اگر کوئی پبلک امپورٹنس کا فنڈامنٹل رائٹ بریچ ہو، انڈیویجول ہیومن رائٹس بریچ ہو تو ہائی کورٹ، اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اگر پبلک امپورٹنس کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوں، یعنی کلیکٹیو رائٹس جیسے انوائرمنٹل ہیں یا جو جینیٹک رائٹس ماڈرن سائنس کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں. تو وہ پھر وہاں کی انڈیا کی سپریم کورٹ بھی اور ہماری سپریم کورٹ بھی اس کو اختیار ہے کہ وہ ڈائریکٹ جورسڈکشن میں کیس کو براہ راست لے لے، ڈائریکٹلی ہیئرنگ کرے. تو ہیومن رائٹس کی اویلیبلٹی نے تھرڈ ورلڈ وار کو روکا ہے، سکسیسفل ہے. ان واٹ سینس کہ ابھی تک اس نے تھرڈ وار کو نہیں ہونے دیا ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے پہلے وار کرنا ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ رائٹ سمجھا جاتا تھا، اب وہ ایک کرائم ہے. ایگریشن جو ہے یونائٹڈ نیشن کے تحت ایک کرائم ہے، جینوسائیڈ ایک کرائم ہے. اب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بنائی گئی ہے
جس کی کمپلسری جورسڈکشن ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول یا گروپ آف دی پیپل یا کوئی اینی آرگنائزیشن ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کریں یا ہیومینٹیرین لا کو وائلیٹ کریں تو اس اسٹیٹ کی ساورینٹی کو دیکھے بغیر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اسے ڈائریکٹ ٹرائی کرتی ہے اور پراسیکیوٹ کرتی ہے. تو اگر کوئی کوشچن ہو تو بتائیے. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر، یور وائس از کلیئر. کسی کا ہے کوئی کوشچن؟ جی کوشچن. ہلو سر، السلام علیکم. سر اف یو ڈونٹ مائنڈ، میرا ایک کوشچن ہے. جیسے آپ نے بولا جیسے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کی نظر میں کیا یونائٹڈ نیشن بائسنس نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے جہاں تک لگتا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی ریسنٹلی ذکر کیا ہے کہ جو غازہ میں ہو رہا ہے، جو رفح میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جی ساؤتھ افریقہ نے بھی ہائی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آواز اٹھائی، اور آئی تھنک ایک دو کنٹریز اور بھی تھے، انہوں نے آواز اٹھائی. لیکن کیونکہ اسرائیل ہر کوئی جانتا ہے کہ اتنا اسٹرانگ ہے، اس کی پاور اتنی ہے، اس نے اپنی بائسنس شو کرائی، وہ وہیں کی جو وہ کمپٹیشن تھی وہ وہاں پہ چیک کر دی گئی. تو یہ بائسنس نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا جیسے غازہ میں گینوسائڈ وار ہوئی اور رفح میں جس طرح ہو رہا ہے، تو وہاں تو کوئی ہیومن رائٹس کی، وہاں پہ تو ٹھیک ٹھاک پالیوشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی. سر پروٹیکٹ تو نہیں ہو رہے. یہ بات آپ اور کی جو ٹھیک ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہ بھی اس کے مطابق ہی چلتی ہے. تو اس پہ تھوڑی آپ دیں وضاحت. یہ انٹرنیشنلی کمپلیکس مسئلہ بن گیا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، یونائٹڈ نیشن کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی. لیگ آف نیشن فیل ہو گئی کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. تو یونائٹڈ نیشن نے ہیومن رائٹس کو ایز اے ہول پروٹیکٹ کیا، اور دو ملک اگر لڑے تو الٹیمیٹلی سیکورٹی کونسل نے اس کے حل نکال لیے. لیکن یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے تو وہ نیشنل لا کی طرح تو ہیومن رائٹس پروٹیکٹ نہیں کرتی یونائٹڈ نیشن. اگرچہ ان سے ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ وہ جس طرح ملک پروٹیکٹ کرتے ہیں، نیشنل کورٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں، تو سیکورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی اور آئی سی جے اسی طرح پروٹیکٹ کریں. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس حد تک پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں. نمبر 1 یہ ہے کہ حماس کو جو یونائٹڈ نیشن ہے اور اس کے بہت سارے ملک ہیں وہ ریکوگنائز نہیں کرتے. تو دو اسٹیٹس کے درمیان یہ نہیں سمجھا جاتا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاسٹیجز ان کے پاس ہیں. اگرچہ ہیومنلی دیکھا جائے تو یہ جینوسائیڈ کی جا رہی ہے، لیکن اسرائیلیز کا اپنا ویژن ہے، اور جو ہو رہا ہے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ بڑا افسوسناک ہے. تو اس میں کوئی ڈیفینیٹ اوپینین انڈیویجول تو ہیں ہماری، لیکن کلیکٹیو ورلڈ ویو ابھی تک اس پہ ڈسپیوٹ ہے. لیکن بہرحال اس کو وائلیشن تو سمجھی جا رہی ہے. آئی سی جے نے بھی اسے وائلیشن اور جینوسائیڈ ہی کہا ہے، لیکن اسے روکنے کے لیے اسرائیل کو کہا گیا، جبکہ اسے روکنے کے لیے سیکورٹی کونسل کو کہنا چاہیے تھا تاکہ وہ ایکشن لیتی. جیسے بوسنیا ہرزیگوئینا میں نیٹو نے سر ایکشن لیکن لیا، تو اسی طرح سیکورٹی کونسل ایکشن لے کے ان کو پروٹیکٹ بالکل کرتی. صحیح. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ آئی سی جے نے خود اسرائیل کو بالکل. کہا کہ آپ جینوسائیڈ سے ریسٹرینٹ کریں. لیکن سر وہ ریسٹرین تو نہیں کیا اسرائیل نے. آپ ابھی رفح میں دیکھ لیں، ان کی یہ تو ایسے لائک ہی ہو کوئی بات ہی نہیں سنی. بالکل مجھے تو لگ رہا ہے کوئی اتنی امپورٹینس ہی نہیں دی گئی. لائک یہ تو پاور جس کے پاس، جو کتنا پاور کرپٹ، ایبسلیوٹلی پاور کرپٹ، یہ وہ لگ رہا ہے مجھے. جس کے پاس پاور ہے وہی چلا رہا ہے ملک. نہیں، جب پاور ہوتی تھی تو پھر ورلڈ وارز کیونکہ ہوتی تھی. سر اسرائیل ہر چیز. جی جی. جب پاور ہوتی تھی تو جرمنی سمجھتا تھا کہ ہم سب سے بیسٹ ہے، تو وہ پورے یورپ پہ اس نے قبضہ کر لیا. رشین سمجھتے تھے کہ وہ بیسٹ ہے، تو انہوں نے جی بالکل. پورے سینٹرل ایشیا پہ قبضہ کر لیا.
اور 15 اسٹیٹس بنی یو ایس ایس آر جب ٹوٹا. تو اب یہ واقعی جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، لیکن یہ اس جو اسٹرپ ہے غزہ کی وہاں تک کنفائن ہے. اگر یہ بمبارمنٹ عمان میں جارڈن میں ہو رہی ہوتی، اگر یہ ایجپٹ کے قاہروں میں ہو رہی ہوتی، اور ریاض میں بھی اسرائیلی بمبارمنٹ کر رہے ہوتے، اور یہ ریجنل کنفلکٹ پھیل جاتا، تو یہ زیادہ افسوسناک ہوتا. اور اس میں پھر پتہ نہیں چلتا کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود یہ لمیٹڈ ہے. اگرچہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی آرگنائزیشن جو ہیں وہ زیادہ رول پلے کریں، اور اسرائیل کی طاقت کو اس طرح سے انڈورس نہ کیا جائے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ لمیٹڈ ہے. اس نے ابھی پورے ریجنل وار کی سچویشن نہیں اختیار کی. ریجنل وار ایک بہت بڑا عذاب ہوتا اور بہت بڑی کرس ہوتی. یہ بھی کنڈیمنیبل ہے. اینی کوشچن؟ سر صدام حسین کو پھانسی Okay, لگا sir. دینا. Thank you. Thank you so much. ہلو دانیال آپ ہلو کو اجازت دیتے رہے، آپ کو نا میڈیٹ کریں. جی جی ہلو جی جی ڈاکٹر صاحب، ہاں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب. ہاں سر، ڈاکٹر میرا یہ ماننا ہے کہ صدام حسین کو جس طرح سے اور جس طریقے سے پھانسی لگایا گیا ہے، اس میں ان کی کچھ بھی سنی نہیں گئی، اور ون سائیڈڈ سے ایک اپنا ڈیسیزن تھوپ دیا گیا. تو کیا اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ہیومن رائٹ کا کہیں نہ کہیں وائلیشن ہوا ہے؟ سیکورٹی اور صرف اس کو مورد الزام ٹھہرانا. جن ملکوں نے اپنی فورس یوز کی صدام کے خلاف، تو ان کو بہت زیادہ اپنے ہی ملکوں میں کرٹیسزم کا فیس کرنا پڑا. اور وہ ٹونی بلیئر اور بش دونوں کو آج تک عراق وار کی وجہ سے وہاں پہ جتنا ناپسند کیا جاتا ہے شاید ہی کسی اور لیڈر کو کیا جاتا ہے. اور ٹونی بلیئر اب یو کے میں کسی مارکیٹ میں بھی نہیں جاتے، وہ امریکہ میں چھپتے رہتے ہیں. اور اسی طرح بش بھی پبلک لائف سے آؤٹ ہیں. تو جو عراق میں نقصان ہوا ہے وہ، لیکن صدام کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، دو ویژن ہیں کہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب 2 اسکول آف تھاٹ کی آبادی ہے، اور 2/3 جو ہیں وہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، اور 1/3 نارتھ میں کرد اور سنی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں. اور صدام نے انجسٹس کر کے طاقت کے ذریعے وہاں پہ حکومت کی، جو کہ ریکوگنائز نہیں ہے. خود صدام نے بھی اتنے بندے مارے اپنے پوزیشن کو. اور انٹرنیشنل پھر اسی طرح WMD کا ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ کر کے انہوں نے بھی انٹرنیشنل لا میں یہی غلطی کی، اور 1000 فیملیز کو برباد کر دیا. تو بہرحال یہ سولوشن نہیں ہے، لیکن جو ڈکٹیٹر گورنمنٹس ہیں وہ ڈیوریبل نہیں ہوتی، وہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ روٹی کپڑا اور بیسک اکنامک نیسیسٹیز پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن یہ ان کا میڈیا کہتا ہے. اگر اس کے کوئی اور دیکھنا چاہے تو اس پہ پابندی لگاتے ہیں، اور کرائم ہوتا ہے. لہٰذا ان کی بری خبر سامنے ہی کبھی نہیں آتی. لہٰذا جو ایک ملک کا دوسرے، یونائٹڈ نیشن جہاں پہ ایکشن لے تو ہم تو باؤنڈ ہیں ٹریٹی کے تحت کہ اس کو سپورٹ کریں. اچھا، دوسرا کوشچن ہے سر میرا. جی جی گوانتانامو بے میں جو ہوا، کیا وہ ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں باؤنڈری میں آتا ہے، اس کے ایمبٹ میں نہیں آتا ہے ہیومن رائٹ کے وائلیشن کے؟ وہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی پرابلم ہے کہ گوانتانامو بے میں جن لوگوں کو رکھا گیا وہ ایک موومنٹ کے لوگ تھے، ایک ریاست کے سٹیزن نہیں تھے. اور کوئی ریاست یا اسٹیٹ ساؤتھ افریقہ کی طرح ICJ میں نہیں گیا. اگر ICJ میں جاتے تو شاید گوانتانامو میں بند ہو چکا ہوتا. لیکن جو امریکہ کی ملٹری انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ اوباما نے وعدہ کیا کہ میں اسے بند کروں گا اپنی کمپین میں،
لیکن وہ 2 ٹرمیں لینے کے باوجود اسے بند نہ کر سکے. تو کہیں نہ کہیں ہیومن رائٹ فیل ہے. رائٹس فیل ہیں لیکن پارشلی. ورلڈ وار سے پہلے یہ ٹوٹلی پوری دنیا پہ اثر انداز ہوتی تھی اور بربادی اور ڈسٹرکشن ہوتی تھی. اب اس کی وجہ سے کنٹین ہے لیکن وائلیشن ہے, آئیڈیل تو نہیں ہے. سر ورلڈ وار سیکنڈ میں جتنے بھی جاپنیز کنٹری تھے اور ان کو پر جب آکوپائی کر لیا ویسٹرن کنٹری نے, تو پروسیکیوشن صرف جاپنیز کو ہی کیا. حالانکہ اگر مارا تھا تو اس ادھر سے اگر مرڈر ہوا ہے تو ادھر سے بھی ماس لیول پہ مرڈر ہوا تھا. تو ان لوگوں کے خلاف کبھی بھی کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوا, صرف ان کو ہی پروسیکیوٹ کیا اور ان کو ہی مار دیا گیا پھر بعد میں. یہ ٹھیک ہے لیکن یونائٹڈ نیشن اس جنگ کے بعد بنا, اور جو ہارنے والا نیورمبرگ میں ٹرائل کیے گئے اور ان کو سزائیں دی گئی نازی جرمنی کی پارٹی کو اور مسولینی کو اور جاپان کے لوگوں کو. تو ہارنے والے کو تو اس طرح کے کانسیکوینس کا سامنا ہوتا ہے. لیکن یونائٹڈ نیشن نے بہرحال اس کو بڑی حد تک روکا ہے. جیسے کورین وار ہے, جیسے میکسیمم انہوں نے کویت کے اوپر عراق نے قبضہ کر لیا, تو اسی طرح ایران عراق وار تھی, اس میں ریزولوشن پاس ہوئی تو وہ رکے, آپس میں تو وہ نہیں رکے. دونوں مسلمان ملک تھے, ہمسائے تھے. 9 سال تک جنگ کی انہوں نے, تو سیکورٹی کونسل نے انہیں منع کیا تو وہ پھر ہوئے. تو بعض دفعہ بیسٹ بن جاتے ہیں خود ایک ہی ریس کے لوگ, ایک ہی فیتھ کے لوگ. تو یونائٹڈ نیشن نے رول پلے کیا. بوسنیا ہرزیگووینا میں ریسسٹ نے ان کو مارنا شروع کیا, دوسری نسل کو. تو نیٹو نے بمبارمنٹ کر کے اس میں سے 7 ملک بنا دیے. تو یہ ٹوٹلی یہ گرین سٹوری نہیں ہے. یہ کس کا سپیکر ہے؟ یہ محمد مقیم صاحب کے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ ہیومن رائٹس جو ہے یہ اگر طاقتور پر اپلائی کرے تو اپلائی نہیں ہوتا, مطلب اس کے لیے اور کمزور پر اپلائی ہوتا ہے. یہاں کوئی انصاف نہیں. یعنی ہیومن رائٹس میں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے عملی طور پر تو اس میں کوئی انصاف نہیں, جسٹس نہیں ہے, ایکویٹی نہیں ہے, ایکویٹی نہیں ہے اس میں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صرف اس طرح دیکھیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا اور آدھا خالی. یعنی ہیومن رائٹس کی ریکوگنیشن سے پہلے اس کی 99% وائلیشن ہوتی تھی, لیکن ان ڈکلریشن اور ان کویننٹ کے بعد جو ہے ہیومن رائٹس کی اب وہ کم سے کم ہوتی ہے, لیکن وہ ہائی لائٹ بہت ہوتی ہے تاکہ اسے کرٹیسائز کیا جا سکے اور اسے بھی روکا جا سکے. لیکن اس ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ سے پہلے اس کی جتنی وائلیشن تھی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا ان کویننٹ نے, ریزولوشنز نے رول پلے کیا, اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. یعنی میں ایران عراق وار کی آپ کو مثال دے رہا تھا. 2 مسلمان ملک ہیں اور دونوں شیعہ اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہیں جو سب سے زیادہ لڑائی میں شریک رہے, اور وہ 8 سال تک آپس میں ایک صلح نہ کر سکے. سیکورٹی کونسل نے ریزولوشن دی تو تب انہوں نے کہا ہم زہر کا پیالہ پیتے ہیں, اسے وہ پیزن سمجھ کے انہوں نے تسلیم کیا. تو بعض اوقات جب نیشنز آپس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ, یہ طاقت کی بات نہیں ہے, یہ اینگر اور ریونج اور اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھنے سے ریاستیں اپنے سٹیزن کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں. ملینز لوگ مارے گئے ایران عراق وار میں. تو یہ 100% تو اس دنیا کو خدا ڈائریکٹ تو نہیں چلاتا, اس نے اسکرپٹس کے ذریعے اپنا میسج بھیجا ہے, اور پھر یہ ہیومنز ہی آپس میں ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں. لہذا ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے وائلیشن ہوتی تھی اور ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی. اس سے پہلے بہت بھیانک تھا کام. ٹھیک ہے. محمد مقیم صاحب, if you have any question you may ask. I have question. السلام علیکم سر. جی اسلام. میرا سوال ہے سر, رشیا اور یوکرین میں جو وار چل رہا ہے, جو رشیا یوکرین میں کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ
اسرائیل غزہ اور فلسطین میں کر رہا ہے. تو یوکرین میں تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن یہ جو ہے دنیا مان رہی ہے، لیکن فلسطین اور غزہ میں کیوں نہیں مان رہی؟ تھوڑا اس پر کنسنٹریٹ کریے. دیکھیں ورڈ جو ہے وہ مختلف فیتھ اور تھاٹس میں بٹی ہوئی ہے. تو ایک طرف یوکرین میں وہ یوکرین کی حمایت کرتے ہیں، ادھر وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کو ریکوگنائز نہیں کیا. یہ بہت کمپلیکس ہے کہ خود عربوں نے، عربز ملک نے اور مسلم کنٹریز نے اس حد تک طاقتور نہیں ہے کہ وہ اپنی اس بات کو اس طریقے سے اٹھا سکے. تو لہٰذا جو ویک ہے اس کو بارہ سفر کرنا پڑتا ہے. ایبسولوٹ سسٹم تو ابھی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سسٹم ہے، اور اس میں پھر بھی فیصلے ہیں، ریزولوشنز ہیں، اور کسی مرحلے پہ یہ جہاں 100% ڈسٹرکشن ہو سکتی تھی تو وہاں ممکن ہے 20% ہو، 30% ہو. کرنا آسان نہیں ہے. جی چودھری رضوان یوسف صاحب, you can ask question. Sir, my question is that what does human rights say about marital rape? میریٹل ریپ یہ یونیورسل ہیومن رائٹ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی if a woman is a human, then without her consent any kind of violence may be objectionable. In few societies it is not objectionable, in few societies. So on the basis of gender they are humans as well, the women. So against their will or consent, even in marriage, they are not slave, that anytime they can be asked for a physical activity, no, they can say no. And be objectionable. I mean, sometimes it is a crime in many countries, sometimes it is objectionable. Even in Islamic law, violence is not a solution. Islam does not allow to do violence against the women to do this activity, even in marriage. So it must be with the consent of both parties all the times. یس سر، جیسا کہ دیکھا جائے کہ آج سے پہلے لوگوں کو شعور نہیں تھا تو لوگ اس چیز کے بارے میں بات نہیں تھے کرتے، ٹھیک ہے، وہ چپ کر جاتے تھے، سچ ایز فیمیلز، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جیسے جیسے وقتاً فوقتاً جدید دور آ رہا ہے، لوگوں کو شعور آ رہا ہے، اب لوگ اپنے حقوق کے لیے بات کرنا شروع کر رہے ہیں. تو ان ٹوڈے آج کل کے دور میں ہم کیا مطلب سٹیپس ٹیک کریں گے تاکہ ہم اس کو بھی مطلب کہ ایک ایز اے رائٹ تو یہ پہلے بھی ہے نا، اس کا حق ہے عورت کا کہ اس کی کنسنٹ لی جائے، تو ہم کیا سٹیپس ٹیک کر سکتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے نا اس چیز کے اندر جو تھوڑی پروٹیکشن مل جائے لیگلی. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اگر نو سے گھر ٹوٹتا ہے تو یہ تو پھر اس پارٹنر نے فیصلہ کرنا ہے. اگر نوک سے وائلنس ہوتا ہے اس کے اوپر تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سینٹر بنانے چاہیے پروٹیکشن کے، اور ساری دنیا میں ہیں یہ. یعنی جب ایک خاوند بیوی کا گلا گھونٹنے لگ جائے یا اس پہ تشدد کرے تو جو ہر سینٹر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرے، لیکن اس سے پھر گھر چلتے نہیں. یس سر، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ. تو یہ دونوں میں بیلنس دیکھنا ہوتا ہے. ابھی بھی شعور کے باوجود 99% کیسز سامنے نہیں آتے. Yes sir, thank you. Awais Aslam, are you there? Kindly unmute yourself and ask the question. Can you ask the second last question and then last question? سر مائی کوشچن از کہ کیا کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پاس کوئی سینکشنز اویلیبل ہیں جن کے ذریعے سے ہم اسٹیٹس کو انفورس کر سکیں کہ وہ اپنے کنٹریز کے اندر کوئی ہیومن رائٹس کو انشور کر سکیں؟ ایگزیکٹلی.
یہ جو ہم نے ٹریٹی سائن کیا ہیومن رائٹس کی، کوئی 9 ٹریٹی ہیں، یہ جو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا ہے، اور دوسرا اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس کا ہے، اسی طرح مائیگرینٹ ورکرز کا ہے، لیبررز کا ہے، ڈسیبلڈ کا ہے، کوئی 9 کے قریب ہیومن رائٹس کویننٹ ہے. تو ان کے تحت تنظیمیں ہیں، باڈیز ہیں، اور ملکوں کو ان کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. میں سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی مثال دیتا ہوں کہ اس کے ہم سگنیٹری ہیں، انڈیا بھی سگنیٹری ہے، لیکن اس کا ایک پروٹوکول پاس ہوا ہے یعنی امینڈمنٹ، اس میں انڈیویجول کو بھی رائٹ دیا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اپلائی کریں کہ ہمارے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اسے سائن نہیں کیا، انڈیا نے بھی نہیں کیا، لیکن دنیا کے بہت سارے ملکوں نے سائن کیا اور ان کے انڈیویجول وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. اور ہمارا ملک پیریاڈیکل ریویو ہوتا ہے، اور ہر 4 سال کی رپورٹ دینی پڑتی ہے ہر ملک کو کہ ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کی کیا سچویشن رہی. سیکریٹری جنرل بھی ہیومن رائٹس کے ایکشن لیتا ہے، جنرل اسمبلی بھی ہر سال ریویو کرتی ہے، سیکورٹی کونسل 24 آور سیشن میں رہتی ہے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے. تو جیسے ایسٹ ٹیمور الگ ہوا، ساؤتھ سوڈان الگ ہوا، یا تو بوزنیا ہرزیگوئینا میں وار کے بارے میں ریزولوشن پاس ہوئی، عراق کے بارے میں، ایران عراق وار کے بارے میں. تو سیکورٹی کونسل 24 آور دنیا کی ورلڈ اینڈ سیکورٹی کو پہ نظر رکھتی ہے، اور اس کا سیشن نہیں ہوتا، وہ ہر وقت سیکشن میں رہتی ہے، آلویز ان سیشن. سر تو کیا اگر ہم دیکھیں کہ اب جیسے کہ ہمارے ریسنٹلی جنرل الیکشنز ہو گئے ہیں، جو اس کے اندر ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ بھی عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، تو کیا کوئی انڈیویجول یا سٹیزن آف پاکستان اپنے اس میٹر کے اوپر انٹرنیشنل لیول پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں جا سکتا ہے؟ یہ ڈومیسٹک ایشو ہے. امریکہ میں اب ٹرمپ جو ہے وہ پچھلے الیکشن کو بائیڈن والے کو سمجھتا ہے کہ وہ الیکشن چوری کیا گیا، اور آج ہی اس کے خلاف انڈائٹمنٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ اس کی امیونٹی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ ایبسلوٹ نہیں ہے، اس کے خلاف کرمنل ٹرائل ہو سکتا ہے جو اس نے پریزیڈنسی کے اندر کیا ہو ڈیورنگ پریزیڈنسی. اس وقت تو کیس نہیں چل سکتا ہے، لیکن پریزیڈنسی کے بعد پریزیڈنسی کے دوران کیا جانے والا کرائم پراسیکیوٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے خلاف پہلی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ پولیٹیکل لیڈر کے خلاف اس طرح ہو، لیکن یہ موسٹلی ڈومیسٹک ہوتا ہے. لیکن انٹرنیشنل پریشر بھی ہوتے ہیں، اور ملک جو ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کی طرف بڑھتے ہیں. Miss Amreen Ashraf, you may ask last question. تھینک یو سر. ہم نے جیسے پیلسٹائن کی بات کی ہے، وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنی بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہاں پہ جو وائلیشنز ہو رہی ہے وہ ایک اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ ورسز حماس ہے، اور حماس کو تو کوئی ریکگنائز ہی نہیں کر رہا، مطلب موسٹلی کنٹریز ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا گراؤنڈ بن گیا ہے جہاں پہ جس کے اوپر ہم نیو لا بنا سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں بنا رہے؟ لائک اس سے تو پھر یہ ہوگا کہ اچھا اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، قانون کے پیچھے آپ پناہ لے رہے ہیں. ایسا کیوں نہیں کہ ہم نیو لا بنائیں؟ بالکل، لا میں امپرومنٹ ہونی چاہیے، اور ایسی سچویشن کو ایڈریس کرنا چاہیے انٹرنیشنلی. Thank you, sir. I would like to thank Sir Dr. Amanullah Malik. Though my words are not capable of communicating my gratitude, because he is my teacher, he is my mentor, he is my mohsen. لیکن پھر بھی ہم جو ہے ایک فارمل گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں. سر وی آر ریئلی گریٹفل ٹو ہیو یو ہیئر ود اس، اینڈ یہ سیشن جو کہ بڑا انسائٹفل تھا ریلیٹڈ ٹو ہیومن رائٹس. انشاءاللہ ہم ایسے اور بھی سیشن ارینج کریں گے جس میں آپ کے انٹلیکٹ سے، آپ کے نالج سے، آپ کی ریسرچ سے ہم مستفید ہو سکیں. ہم ایک مشن لے کے چلے تھے اس پروگرام کے تھرو کہ ہم جو ہیومن رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق اور آزادیاں رب جلیل نے انسان کو دی ہیں، اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں اور اس کے لیے آواز اٹھا سکیں. آپ نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. تھینک یو سر ونس اگین. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت مہربانی. تھینک یو Thank you سر. so much for joining, sir. Thank you so much.